Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Since we have started exam writing skills workshop, so the very first lecture that will be related to writing process, and we'll be talking about it, that what is writing and how we have to deal with it. जब आप राइटिंग की बात करते हैं तो राइटिंग एक बेसिकली एक प्रोसेस है. इसमें क्या होता है, इसमें आप सिंबल्स के ज़रिए अपनी थॉट्स और अपने आइडियाज़ जो है उनको रीडेबल फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं. दो सिंबल्स कैन बी लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, पंक्चुएशंस एंड स्पेसेस. ठीक है, इन्हीं चीज़ों के ज़रिए राइटिंग एक प्रोसेस है और इसमें कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं जिनके बारे में अभी हमने बात करनी है. राइटिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं या कुछ स्टेजेस हैं. जैसे कि प्री राइटिंग स्टेज है, सबसे पहले लिखने से पहले क्या करना है, उसके बाद कैसे आपने अपने आइडियाज़ को लिखने से पहले अपने आइडियाज़ को कैसे इकट्ठा करना है. जैसे हमने बात की कि आइडियाज़ को, थॉट्स एंड आइडियाज़ को रीडेबल फॉर्म में कम्युनिकेट करना है. तो कम्युनिकेट करने के लिए पहले आप प्री राइटिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे, फिर अपने आइडियाज़ को प्लान और ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद ड्राफ्टिंग होगी, फिर रिवाइजिंग और एडिटिंग और आखिर में फ़ाइनल ड्राफ्ट बनेगा. चूँकि अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं, राइटिंग सीखने की इनिशियल स्टेज पे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने प्री राइटिंग से अपना सारा सिलसिला शुरू करना है. आज की जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप का जो पहला हमारा जो लेसन है वो राइटिंग प्रोसेस से रिलेटेड है. इसमें सिर्फ जनरल आपको ओवरव्यू दूंगा कि ये क्या प्रोसेस है, किस तरह राइटिंग की जाती है, लिखा कैसे जाता है, उसके बारे में हमारी बातचीत होगी. तो आपने सिर्फ चीज़ों को समझना है. इसके बाद अगले लेसन्स के बाद आपको टास्क भी मिलना शुरू हो जाएंगे. प्री राइटिंग जो है वो राइटिंग प्रोसेस की सबसे पहली स्टेज होती है जिसमें हम अपने जो आइडियाज़ हैं उनको डिस्कवर करते हैं, इनिशियल आइडियाज़ को किसी भी टॉपिक के ऊपर एक्सप्लोर करते हैं. जैसे कि आपको जब कोई क्वेश्चन मिलता है एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने के लिए, या आपको कोई असाइनमेंट मिलती है, कोई भी काम मिलता है, तो आप पहले प्री राइटिंग स्टेज से गुजरते हैं, प्लान करते हैं कि आप क्या करेंगे, क्या क्या लिखेंगे. आपके दिमाग में एक तूफ़ान सा बरपा होता है, वो प्री राइटिंग स्टेज होती है जिसमें आपने सारे तूफ़ान की तरफ देखना है, अपने आइडियाज़ को आपने प्री राइटिंग स्टेज की वजह से इकट्ठा करना है और उनको एक रीडेबल फॉर्म में लेके आना है. तो उसके लिए प्री राइटिंग स्टेज थी, आपने अपने थॉट्स को ब्रेनस्टॉर्म करना है और इवेंचुअली यही एक रास्ता है, यही एक माइंड मैप है दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स योर एक्चुअल राइटिंग. मैंने बात की कि जब आप को क्वेश्चन मिलेगा कोई भी, तो आपके दिमाग में एक तूफ़ान पैदा होगा. आप सवाल के जवाब आपको समझ आ गया तो एक तूफ़ान सा पैदा होगा आइडियाज़ का, थॉट्स का, और आप कम्युनिकेट करना चाह रहे होंगे. लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उन थॉट्स और उन आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने की खातिर प्री राइटिंग स्टेज से लाज़िमन गुजरना है. प्री राइटिंग के अंदर दो स्ट्रैटेजीज़ हैं. सबसे पहली स्ट्रैटेजी है ब्रेन स्टॉर्मिंग और दूसरी है आउटलाइनिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग ये है कि आपके दिमाग में क्या क्या ख्यालात थे, उस ख्यालात के उस तूफ़ान को यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन ऑन द पेपर, वेदर यू आर गोइंग टू लिस्ट इट, वेदर यू आर गोइंग टू क्लस्टर इट, और यू आर गोइंग टू डू इट बाय फ्री राइटिंग. लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो लिस्टिंग और क्लस्टरिंग करता हूँ. लिस्टिंग और क्लस्टरिंग करने के बाद आप आउटलाइन बनाएंगे. आउटलाइन के भी आगे कुछ तरीक़ेकार होते हैं स्पेसिफिक, लेकिन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं. कोई भी तरीक़ेकार आप अडॉप्ट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम राइटिंग स्किल्स के हिसाब से. चूँकि आपने एग्ज़ाम में लिखना है, लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक कोई आउटलाइन बनाएं, लेकिन ख़यालात के तूफ़ान को काबू करने के लिए लिस्टिंग या क्लस्टरिंग ज़रूर करेंगे. लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं. पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग में है लिस्टिंग. जैसे यहाँ पे एक मैंने आइडिया दिया हुआ है कि हाउ टू बी a successful language learner, so you need to write down as many things as possible. इसी तरह जैसे यहाँ पे एक टॉपिक दिया, इसी तरह आपको कोई टॉपिक लिटरेचर का या लिंग्विस्टिक्स का मिलता है, आपने अपने पॉइंट्स नोट करने के आप क्या क्या इसके बारे में बता सकते हैं. ये है लिस्टिंग. मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि आपके घर में कोई फंक्शन होने लगा है, वालिद साहब आपको चीज़ों के नाम लिखवाते हैं, क्रॉकरी की, ग्रॉसरी की, अच्छा उसके बाद कैटरिंग की, टेंट सर्विस की, गेस्ट की, सारी की सारी चीज़ें वो लिखवा देते हैं. अब वहाँ पे जो कुछ आता है उनसे वो बैठाते हैं और कहते हैं ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो. उसके बाद आप लिस्टिंग, ये एक लिस्ट बन जाती है. फर्दर इसी लिस्ट की बेस पे आप अपने
ان آئیڈیاز کو، ان تھاٹس کو اکٹھا کرتے ہیں کہ کراکری کون سی چیزیں ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں، گروسری کیا ہے ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں، اس کے بعد کیٹرنگ کا کیا ہے سائڈ پہ کرتے ہیں، گیس کی کون سی چیزیں ہیں وہ سائڈ پہ کرتے ہیں. سو ہر چیز سیپریٹ ہو جاتی ہے. لیکن پہلے فرسٹ ٹائم جو آئیڈیاز تھے فنکشن کے لیے وہ آپ نے تیار کی. اسی طرح جب آپ پیپر میں لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ اسی طرح سارے پوائنٹس ایک دفعہ آنسر شیٹ پہ لاسٹ پیج پہ اتاریں گے. ایگزام کے دوران بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. ادروائز چونکہ آپ ایگزام سے پہلے پریکٹس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے، جو بھی تھاٹس جو بھی آئیڈیاز آپ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں آپ اسی طرح ان کو ایک پیپر پہ اتاریں گے کہ یہ میں نے لسٹنگ کی ہے، یہ پوائنٹس میں نے لکھنے ہیں. اب آپ نے کس طرح لکھنے ہیں، ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کلسٹرنگ، کہ مین آئیڈیا فار ایگزامپل مین آئیڈیا ہے لو اینڈ میرج، تو آپ نے کنیکٹڈ آئیڈیا دے دی لو اینڈ میرج ان پرائڈ اینڈ پریجوڈس. تو آپ لو دیکھیں گے کہ لو یہ ہے، میرج یہ ہے، پھر کون سا لو ہے، کون سی میرجز ہیں، ان کو آپ سیپریٹ اس طرح مین آئیڈیا کے بعد بگ آئیڈیا پھر اسمالر آئیڈیا میں آپ ڈیوائڈ کر دیں گے. سو کوشش کریں کہ بیڈ آئیڈیاز آپ نہ لے کے جائیں. جیسے میں نے بتایا لو اینڈ میرج، لو کے اندر پھر میرج کے اندر، لو اینڈ میرج ایک مین آئیڈیا تھا جو آپ نے ڈسکس کرنا تھا، اس کو آپ نے ڈیوائڈ کیا لو اور میرج دو سب آئیڈیاز میں، اسمالر آئیڈیاز میں. اب ایون اسمالر سکسیزفل میرجز، سکسیزفل لو، انسکسیزفل لو، پھر میرجز میں آپ ڈیوائڈ کریں گے کون سی میرج، ارینج میرج اینڈ لو میرجز میں. مینس اس طرح فردر مین آئیڈیاز کو ڈیوائڈ کر کے یہی پرائڈ اینڈ پریجوڈس کا کوشچن آپ بنا سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو سسٹمیٹک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اکثر ہم نہیں کرتے اور ہمیں ایگزام میں مارک پڑتی ہے. جیسے یہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، ڈرنکنگ ایک ٹاپک ہے، اس پہ اس نے لکھا ٹین ایج ڈرنکنگ کیا کیا چیزیں ہیں، ڈرائیونگ پہ کیا ہے، الکوہولزم پہ. اسی طرح آپ اپنے ٹاپک پہ بھی بنا سکتے ہیں. جب آپ نے برین اسٹارمنگ کر لی، پری رائٹنگ سٹیج پہ آپ گزر چکے، اب آپ آئیں گے پلاننگ اینڈ آرگنائزنگ. آپ نے لسٹنگ کر لی، برین اسٹارمنگ کی، اب آپ پلان کریں گے، رف پلان تیار کریں گے جس کے ذریعے آپ کی رائٹنگ مزید آسان ہو جائے گی. آپ ایک آؤٹ لائن بنائیں گے کہ آپ کیا لکھنے جا رہے ہیں، اپنے آئیڈیاز کو آرگنائز کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ ایک تھیسس آؤٹ لائن بنائیں گے. تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ ڈیولپ کریں گے اور آؤٹ لائن آپ بنائیں گے. مینز آپ اپنے آئیڈیاز کو ڈیولپ کریں گے، اکٹھا کریں گے. آپ اپنے آئیڈیاز کو کیا کیا لکھا، آرگنائز کیا. میں نے لسٹنگ کی، ٹھیک ہے، اب لسٹنگ ہم نے کر لی تھی، کراکری، گروسری، کیٹرنگ، گیسٹ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے علیحدہ علیحدہ. اب ہم نے آرگنائز کی، اکٹھا کیا تھا پہلے، اب آرگنائز کیا کہ کراکری کے نیچے کیا آتا ہے، گروسری کے نیچے کیا آتا ہے، ٹھیک ہے، کیٹرنگ کے نیچے کیا آتا ہے، گیسٹ کے نیچے کیا آتا ہے. اور اس کے بعد ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ بنے گی. کیا بنے گی کہ شادی پہ ہم نے کراکری کی ارینجمنٹ کرنی ہے، کیٹرنگ کی کرنی ہے، گیسٹ بلانے ہیں، جو چیزیں وہ ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے. اسی طرح جب میں نے جیسے بات کی پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے لو اینڈ میرج کی تھیم کی، تو وہاں پہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا بنے گی کہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر لو اینڈ میرج کا تھیم جگہ جگہ پریویلنٹ ہے. پھر آپ لو پہ بات کریں گے، لو کے اوپر آپ ڈسکس کریں گے، یہ لو ہے، اس کے بعد یہ بگر آئیڈیا، اس کے بعد اس کے اسمالر آئیڈیا، کون سے لو ہیں. لو پہ پہلا حصہ ڈیل کیا، آپ نے بات کی کہ لو تھا تو کون سا لو، پھر میرج ہے تو کون سی، کامیاب ناکام، رینج، اور دوسرا لو میرج. ٹھیک ہے، یہ جسٹ ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ اس طرح آپ آرگنائز کر سکتے ہیں. تھیسس اسٹیٹمنٹ ڈیولپ کرنے کے بعد آپ آؤٹ لائن بنائیں گے. یہ چیزیں آپ کو تھیسس اسٹیٹمنٹ آؤٹ لائن یہ اگلے لیسنس کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا. اب آئیڈیاز کو کیسے آرگنائز کرنا ہے. جب آپ کے دماغ میں طوفان برپا ہوتا ہے آئیڈیاز کا، تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار آپ نے اڈاپٹ کرنا، یا تو کرونالوجیکل آرڈر میں، یا اسپیٹیل آرڈر میں، یا آرڈر آف امپورٹنس میں آپ باتیں کرتے ہیں. کرونالوجیکل آرڈر یہ ہے کہ ٹائم کے حساب سے، مینس کہ 2010 میں کیا ہوا، 20 میں کیا ہوا، 30 میں کیا ہوا، 40 میں کیا ہوا، اس طرح ایک ترتیب ہے. اسپیٹیل آرڈر میں فزیکل کریکٹرسٹکس پہ بات کی جاتی ہے. آرڈر آف امپورٹنس آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس حساب سے بات کریں گے. جیسے فار ایگزامپل آپ کو کوشچن ملتا ہے تھیمز ان پرائڈ اینڈ پریجوڈس، تو آپ پہلے وہ تھیمز لکھیں گے جو زیادہ پریویلنٹ ہے، اس کے بعد وہ تھیم لکھیں گے جو کم پریویلنٹ ہے. یعنی یہ آرڈر آف امپورٹنس، جو زیادہ اس کے اندر پریویل کر رہے ہیں ان کو شروع میں لکھا جائے گا، جو کم پریویل کر ان کو آخر میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، دس از واٹ آرڈر آف امپورٹنس. اس کے حساب سے آپ آئیڈیاز کو آرگنائز کرتے ہیں. اچھا، جب آئیڈیاز آپ آرگنائز کریں گے تو یاد رکھیے کہ آپ اس چیز کو ضرور دیکھیں، آپ نے سوال کا کیا جواب دینا تھا. ورکنگ تھیسس آپ نے بنا دیا
کہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اگر کوشچن دیا کہ تھیمز کا کوشچن ہے تو آپ نے لکھا کہ اس کتاب کے اندر ملٹیپل تھیمز ہیں سچ ایز، آپ کہیں گے پرائڈ اینڈ پریجوڈس از فل آف ملٹیپل تھیمز سچ ایز دس 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 دس، ان تھیمز پہ آپ پھر ون بائی ون بات کریں گے. آپ کیٹیگریز اپنی دیکھیں کیا کیا لکھنے جا رہے ہیں، لیس امپورٹنٹ چیزوں کو مور امپورٹنٹ آئٹمس کے رکھیں نیچے رکھیں، آؤٹ لائن بنائیں اور فیصلہ کریں آپ کہاں سے شروع کریں گے. ایک آبجیکٹیو آپ کے پاس ہوگا، ایک ڈیسیژن ہوگا کہ میں نے اس ڈائریکشن پہ چلنا ہے. یہ ایک ایڈوائز آپ کے لیے کہ بغیر آرگنائز کیے آئیڈیاز کو آرگنائز کیے آگے نہیں بڑھنا. اپنے کورس کے دوران آپ یہ پریکٹس کریں گے تو امتحان کے اندر آپ ڈائریکٹلی اسٹارٹ ہو جائیں گے. یہ وہی پریکٹس ہے جو کہ جس طرح اسپورٹس مین نیٹ میں پریکٹس کرتا ہے، ٹیکنیک سیکھتا ہے اور اس کے بعد جب میدان میں جاتا ہے تو ڈائریکٹ اسٹارٹ کرتا ہے. وہاں ٹیکنیک نہیں ہوتی، وہاں پریکٹیکل ہوتا ہے. سو یہاں پہ بھی ایسا ہی سین ہے کہ ابھی آپ نیٹ میں پریکٹس کریں گے تو اس پریکٹس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسی طرح چلیں، پوری پلاننگ کے ساتھ چلیں تاکہ آپ کی پریکٹس ٹھیک ہو اور آپ میدان میں اچھا پرفارم کریں. اس کے بعد آگے جو کانسیپٹ ہے وہ ہے یعنی کہ نیکسٹ جو اسٹیج ہے وہ ہے ڈرافٹنگ، کہ پری رائٹنگ کے آئیڈیاز کو اب آپ نے سینٹینسز میں لے کے آنا ہے. یعنی کہ پہلا آپ وہی آنسر کہ تھیمز ان پرائڈ اینڈ پریجوڈس، آپ نے تھیمز کی بات کی، آپ ان کو سینٹینسز میں لے کے آئیں. گائیڈ لائن ہے کچھ کہ پرفیکٹ کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ لکھنا شروع کریں، آپ آئیڈیاز کو ڈیولپ کریں، ان کو اپنے آئیڈیاز کو جو آپ نے لسٹ کی آؤٹ لائن ان کو ڈیولپ کریں، ان کو سپورٹنگ آئیڈیاز دیں. اسپیلنگ اور گرامر جب آپ ڈرافٹ بنا رہے ہیں پہلا تو اسپیلنگ اینڈ گرامر کو آپ فوکس نہیں کریں گے، ان کو ہم بعد میں چیک کریں گے. پہلے صرف آپ لکھیں گے جس طرح میں نے بتایا ایک طریقہ کار کے ساتھ آئیڈیاز آرگنائز کرنے کے ساتھ. اب جب ہم لکھنے جائیں گے یاد رکھیے گا بیکاز ڈیورنگ دس انٹائر ورک شاپ یو ول اسٹارٹ ورکنگ آن ون ٹاپک ون کوشچن اینڈ یو ول بی ڈیولپنگ یور ڈرافٹ فرسٹ ڈرافٹ اینڈ آفٹر دیٹ after looking at that first draft then there will be your test. ٹھیک ہے ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن، اور جس میں آپ فائنل ڈرافٹ اسی کا فائنل ڈرافٹ سبمٹ کروائیں گے. اس فائنل ڈرافٹ کی بیس پہ پھر آپ کی جو ہے وہ ایویلویشن ہوگی کہ آپ کو کتنا اس ورک شاپ سے سمجھ آیا یا آپ نے کیا سیکھا. ڈرافٹنگ کی بھی کچھ اسٹریٹجیز ہیں. ڈرافٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لکھنے بیٹھے ہیں خود گھر پہ تو آپ اس پارٹ کو پہلے شروع کریں جس کے بارے میں آپ کو زیادہ پتہ ہے. ایک پیراگراف لکھیں پھر چھوڑ دیں، پھر بریکس لیں، ریفریش کریں مائنڈ کو، گول سیٹ کریں کہ میں نے کیا کیا لکھنا ہے. اچھا لکھتے ہوئے آپ یہ ضرور یاد رکھیے گا وین ایور یو آر رائٹنگ یو آر ناٹ رائٹنگ فار سیک آف یور اون سیلف رادر یو آر رائٹنگ فار دا ایگزامینر. کہ جب بھی لکھ رہے ہیں آپ ایگزامینر کو سامنے رکھ کے لکھیں، اپنے آڈینس کو اپنے پرپز کو سامنے رکھیں کہ کس لیے لکھا جا رہا ہے. As since you are appearing in exam, since you are appearing for specific exam, so you must know that what is your objective. You are going to convince the reader. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں آپ نے لکھ دیا بلکہ آپ نے کنونس کرنا ہے. جب کنونس کرنا ہے تو پھر پوری اسٹریٹجی پوری ٹیکنیکس کے ساتھ چلیں گے. سو دیر آر سم بیسک ایلیمنٹس. جب آپ ڈرافٹ کریں گے تو یہ چیزیں آپ نے ضرور بنائیں. انٹروڈکشن، انٹروڈکٹری پیراگراف جس کے اندر تیسری اسٹیٹمنٹ ہوگی. پھر آپ ٹاپک سینٹینسز دیکھیں گے ہر پیراگراف کے کون کون سے ہیں، اس کے سپورٹنگ سینٹینسز کون سے ہیں، کنکلوژن کون سے ہیں. یہ وہ فوکس ہے، یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ فوکس کر کے رکھیں گے کہ آپ اپنے ٹاپک کو اس آنسر کو کیسے انٹروڈیوس کریں گے. انٹروڈکشن کا مطلب نہ تو کتاب کا انٹروڈکشن ہوتا ہے نہ ہی رائٹر کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. انٹروڈکشن کا مطلب ہے اس ٹاپک کا انٹروڈکشن جو آپ اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اسی کے اندر آپ کی جو لاسٹ انٹروڈکشن کے اندر لاسٹ جو سینٹینس ہوگا وہ تیسری اسٹیٹمنٹ ہوگی، اور اسی کے بیس پہ آپ کے باڈی پیراگراف کے ٹاپک سینٹینسز بنیں گے، اور ٹاپک سینٹینسز کے ساتھ پھر ان کے سپورٹنگ ڈیٹیلز ہوں گی، اور لاسٹ پہ کنکلوڈنگ پیراگراف ہوگا. یہ باتیں ہم آگے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے، لیکن بار بار ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ یو ہیو ٹو فوکس آن دا ایگزامینر، یو ہیو ٹو فوکس آن دا کوسچن آنسر اینڈ یو ہیو ٹو فوکس آن دا ایگزامینر. آنسر پہ فوکس کرنا ہے کہ کس کے لیے لکھ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں لکھنا، ایگزامینر کے لیے لکھنا ہے. اور جب ایگزامینر کے لیے لکھنا ہے تو پھر اس نیت کے ساتھ لکھنا ہے کہ اس کو آپ کنونس کریں، اور یہ جو طریقہ کار ہوگا اس میں وہ ہی ول بی ڈیفینیٹلی ول بی کنونسڈ. اچھا جب آپ نے پہلے دفعہ بنا لیا، فرسٹ ڈرافٹ بنا لیا، جب وہ بن گیا دین آپ نے ریوائز کرنا ہے. ریوائز کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اس کے اندر پرابلمس دیکھیں کانٹینٹ کے حساب سے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو غیر متعلقہ تھی، کوئی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، کوئی آئیڈیاز آپ نے جب آپ چینجنگ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ آئیڈیا یہاں پہ نہیں لگانا تھا، کہیں اور لگانا تھا، کنونسنگ کر کے. سو ریوائزنگ کے ذریعے آپ بیسیکلی بگ پکچر پہ دیکھ رہے ہیں، بگ پکچر اس کی دیکھتے ہیں، مینس کانٹینٹ کہ جو مواد آپ نے لکھا کیا وہ اس سوال سے متعلقہ تھا یا نہیں تھا.
اگر وہ اس سے متعلقہ نہیں تھا تو اٹ مینس کہ آپ نے اس کو ریوائز نہیں کیا. سو دیٹس وائی آئی سے کہ یو ہیو ٹو ڈو دیز تھنگس ڈیورنگ دا ورک شاپ. ٹھیک ہے, جب ریوائزنگ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جب ایگزام میں جائیں گے تو آپ کو ریویژن کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کی عادت بن چکی ہوگی, آپ ٹھیک کریں. سو آفٹر ریوائزنگ دین یو ہیو ٹو لک فار دا ایڈیٹنگ آلسو. بٹ ریوائزنگ کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ہیں جن کے بارے میں بات کروں گا. یونٹی کو دیکھنا ہے. جب آپ نے لکھ لیا ایک دفعہ, پہلی دفعہ آپ نے ڈرافٹ لکھا, دیکھیں کہ آپ کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ کیا, ان کی طرف آپ کا جو آنسر ہے وہ ریفر کر رہا ہے. مین سپورٹنگ سینٹینسز, ٹاپک سینٹینس, تھیسس اسٹیٹمنٹ. سب سے پہلے جو سینٹینسز آپ نے لکھے, کیا مینس کہ آپ نے انٹروڈکٹری پیراگراف بنایا, اس کے لاسٹ پہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تھیسس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے, تھیسس اسٹیٹمنٹ کے پیٹ سے ٹاپک سینٹینس نے جنم لیا کہ نہیں لیا, وہیں سے نکلا کہ نہیں نکلا, اسی کا پارٹ نظر آتا ہے کہ نہیں, وہ ٹاپک سینٹینس ہے. ٹاپک سینٹینسز کے ساتھ کیا جو سپورٹنگ سینٹینسز ہیں وہ ٹاپک سینٹینس کو ڈیل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ تھی کہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس ہیز گاٹ پلنٹی آف تھیمز لائک لو, میرج, بلا 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 بلا. تو آپ نے لو, میرج اور باقی تھیمز ایک پیراگراف میں ایک لکھا ٹاپک کہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر یہ تھیم ہے. اس کے بعد اس کے سپورٹنگ سینٹینس کہاں کہاں موجود ہے وہ آپ نے بتایا, سپورٹنگ ڈیٹیلز آپ نے بتا دی. اس کے ذریعے بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ آپ نے ایک پیراگراف کے اندر کون سے پوائنٹ دیے. ڈیٹیل اینڈ سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے کی, جیسے میں نے بتایا کہ مین پوائنٹ کو ریفر کریں ساری چیزیں کہ نہیں کریں. ڈیٹیل اینڈ سپورٹ کیا ہے؟ ڈیٹیل اینڈ سپورٹ یہ ہے کہ جو ایگزامپلز آپ نے دیں, ٹھیک ہے, وہ سپورٹنگ ڈیٹیلز کے ساتھ دیں کہ نہیں دیں. مینز آپ نے ٹیکسٹ کوٹ کیا تو کیا وہ ریلیونٹ تھا یا نہیں تھا. جو بات آپ نے کی, اپنے لو کی بات کی, لو سے ریلیٹڈ آپ نے ایگزامپلز دیں کہ لو کیسے کیسے ہے. ٹھیک ہے, ڈارسی اینڈ لیڈیا کا لو ہے, بنگلے اینڈ اس کا بنگلے اور بینٹ کا لو ہے, الزبتھ اور ڈارسی کا لو ہے, لیڈیا اور وکم کا لو ہے, جو ان کی بہنوں کا جو اپنے ہسبینڈس کے ساتھ جو ان کا افیئر جو چلایا جاتا ہے, اس کے لیے آپ ایگزامپلس لے کے آئیں گے. پھر ہے کوئرنس, کہ ساری باتیں ایک ہول بنا رہی ہیں. کوئرنس کیا ہے؟ تھیسس اسٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو تھیسس اسٹیٹمنٹ سے ٹاپک سینٹینسز باڈی پیراگراف کے بن رہے ہیں, اس کے بعد آگے کوئرنس کس طرح ہے. یہ چیزیں, یہ پہلا جو لیسن ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, سمجھنا ہے. اور اس کے بعد چونکہ اگلے لیسنس کے اندر انہی باتوں پہ ہماری ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی, ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن ہوگی. ہر لیسن کے اندر ہم ایک ایک حصے پہ بات کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں ریوائزنگ کی اسٹریٹجیز یا جو رائٹنگ پروسیس ہے, اس کو آپ نے ایک دفعہ اسٹارٹنگ میں سننا ہے, اور ایک دفعہ جب آپ فائنل ڈرافٹ تیار کر رہے ہوں گے اس وقت آپ نے اس لیسن کو دوبارہ سننا ہے تاکہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں. ریوائزنگ کے بعد ایڈیٹنگ کا پروسیس ہے کہ ایڈیٹنگ میں کیا ہونا ہے کہ آپ نے گرامر, سٹائل, ورڈ چوائس, یوزیج اینڈ پنکچویشن, اس کے مسئلے مسائل دیکھنے ہیں. لٹل پکچر پہ فوکس کرنا ہے, ایڈٹ کرنا ہے, غلطیاں نکالنی ہیں گرامر کی, چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ان کو دیکھنا ہے. ایڈیٹنگ کے لیے کیا دیکھیں گے؟ کیپیٹل لیٹرز ٹھیک ہیں کیا, پنکچویشنز ٹھیک ہیں, ورڈز, پروناؤنس, ماڈیفائرز ٹھیک استعمال کیے گئے کیا, اور پھر یہ دیکھیں اسپیلنگ جو ہے وہ غلط تو نہیں ہے کوئی. آپ ڈکشنری میں دیکھ رہے, بیکاز یو آر رائٹ ناؤ یو آر ڈوئنگ اٹ ایٹ یور اون. آپ دیکھ کے لکھیں گے, جو بھی آپ ٹاپک سلیکٹ کریں گے وہ دیکھ کے لکھیں گے. آج کے لیے آپ کا ٹاسک صرف یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لک فار دا ٹرکیسٹ کوشچن. ٹھیک ہے, سب سے مشکل کوشچن آپ ڈھونڈیں یونیورسٹی کا, اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ کہ اس پہ میں نے کام کرنا ہے. بیکاز when we'll be working on introductory paragraph and body paragraphs, so ہر بندے کا کوشچن دوسرے بندے کے کوشچن سے میچ نہیں کرنا چاہیے. I'll be talking about that. ٹھیک ہے, آپ کا ٹاسک پیڈلیٹ پہ آپ نے اپنی جو ہے وہ اپنا کوشچن اپلوڈ کرنا ہے کہ آپ کون سا کوشچن سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں. رائٹنگ پروسیس کے ذریعے کے لیے آپ نے کون سا کوشچن سلیکٹ کیا, سلیکٹ دا موسٹ ڈیفیکلٹ ون. ٹھیک ہے, اس پہ فوکس کریں, میرے ساتھ ڈسکس کریں, مٹیریل اکٹھا کریں اینڈ ورک آن اٹ. ٹھیک ہے, سب سے مشکل سوال اٹھائیں اور اس پہ ورک سٹارٹ کریں. اوکے, ونس یو آر ڈن ود یور ریوائزنگ اینڈ ایڈیٹنگ, تو اس کے بعد ناؤ یو آر گوئنگ ٹو ٹرن یور ریٹن اسکرپٹ انٹو فائنل. ٹھیک ہے, فائنل ڈرافٹ, دا ون دیٹ از گریڈیڈ, جو آپ نے مجھے سبمٹ کروانا ہے, جس پہ مجھے پتہ چلے گا کہ دا ورک شاپ دیٹ وی ڈیڈ از فروٹفل اور ناٹ. ٹھیک ہے, آپ نے کیا سیکھا ورک شاپ کے دوران, کیا آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی. سو فار دیٹ یو ہیو ٹو لک کہ آپ نے جو آؤٹ لائن ہے اس کو فالو کرنا ہے, جو آپ نے بنائی اس کو فالو کرنا ہے, مسٹیکس کا خیال رکھنا ہے, رائٹنگ کے پرپز کو سامنے رکھیں, اور یاد رکھیں یور آنسر
your attempt should be complete in all respects. کسی بھی صورت میں اس میں اندر کمی نہیں ہونی چاہیے. اب اس میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں جن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. فرسٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈوز. رائٹ ان کلیئر اینڈ پلین اسٹائل مینس کہ آپ فلاوری لینگویج کو نہ استعمال کریں. اگر ضروری ہے تو پھر آپ تھیسارس کو چھوڑ دیں. کہتا ہے کہ ریڈر جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے آئیڈیا سے متاثر نہیں ہوتا, آپ کے ورڈ سے متاثر نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ملٹی سلیبک ورڈز استعمال کیے, ٹرمز استعمال کی, فلاوری لینگویج استعمال کی ہوئی ہے, اس سے نہیں متاثر ہوتا, بلکہ وہ آپ کے تھاٹس, آپ کے آئیڈیا سے متاثر ہوتا ہے. سو رائٹ ان اے کلیئر اینڈ پلین اسٹائل. میں یہاں پہ اگزامپل دیتا ہوں. جیسے آپ لکھتے ہیں کہ دیز بیوٹیفل تھاٹ پرووکنگ ونڈرفل لائنز آر ریٹن بائی اے ویری فیمس وکٹورین انگلش پوئٹ ولیم رابرٹ براؤننگ. ٹھیک ہے, اب اتنا لمبا آپ نے کیوں دم چلے رہے, آپ سمپل بھی لکھ سکتے, دیز لائنز آر ریٹن بائی رابرٹ براؤننگ. یہ اس طرح بھی کہا جا سکتا تھا. سو جتنا آپ زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں, دیٹ از اے فلاوری لینگویج, سو اوائڈ اٹ. اس کے بعد دوسرا ایلیمنٹ ہے یوز ایکٹیو وائس. پٹ یور وربس ٹو ورک فار یو اینڈ یوز ڈائریکٹ اینڈ کلیئر سینٹینسز. یعنی آپ اپنا سینٹینس اسٹرکچر بھی ویری کریں. سینٹینس اسٹرکچر ویری کرنا ہے لیکن ٹینس ویری نہیں کرنا, یاد رکھیے گا. ٹینس نہیں, سینٹینس اسٹرکچر ویری کرنا ہے. جیرنڈ استعمال کریں, انفینیٹیوز استعمال کریں, تو اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیں. سو یہاں پہ میں نے اگزامپل دی ہے کہ کنسسٹنٹ ٹینس جیسے پاسٹ ٹینس ہسٹری کے پیپرز میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے لٹریچر کے اندر بھی جب آپ کوئی چیز نریٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, پاسٹ ٹینس کا یہ حوالہ دینا ہے. ٹھیک ہے, کنسسٹنٹ ٹینس استعمال کریں گے. جہاں ضرورت ہوگی کوئی اور ٹینس آپ چینج کر سکتے ہیں, ادروائز جسٹ رائٹ ان ون ٹینس. اوکے, سو کچھ اب چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ نے اوائڈ کرنی ہے. جیسے فرسٹ پرسن پروناؤنز نہیں استعمال کرنے, یاد رکھیے گا کہ فرسٹ پرسن پروناؤنز جو ہے دے ول لیو اے بیڈ امپیکٹ آن دا ایگزامینر, اس کو بہت برا لگتا ہے. فلوئنٹ پروناؤنز نہیں استعمال کرنے, فرسٹ پرسن پروناؤنز نہیں استعمال کرنے, کنٹریکشنز کا استعمال نہیں کرنا, آرکیک ٹرمز نہیں استعمال کرنے, سلینگ ورڈز نہیں استعمال کرنے, کلیشز نہیں استعمال کرنے, کوالیفائرز نہیں استعمال کرنے. تو جب یہ آپ ساری چیزیں اڈاپٹ کریں گے, الٹیمیٹلی یو ول بی پروڈیوسنگ اے ویری گڈ آنسر. ٹھیک ہے, آئی ہوپ دیٹ کہ جب آپ پری رائٹنگ اسٹیج پہ گزریں گے, ریڈنگ آپ کریں, یاد رکھیے گا کہ اچھا رائٹر وہی بنتا ہے جو کہ زیادہ اچھا ریڈ کرتا ہے. So when you are going to speak about something, it means that you have got a lot of ideas in your mind and you are going to explore those ideas for the reader. ٹھیک ہے, ایون دین آپ یہ سنتے ہیں اکثر کہ لوگ پرچی دیکھ کے پڑھتے ہیں. وہ پرچی کیوں ہوتی ہے؟ پرچی از meant to be you can say meant to be having outline. ٹھیک ہے, آئیڈیاز ہوتے ہیں وہاں پہ. وہ پہلے پری رائٹنگ سٹیج سے گزرتے ہیں کہ کیا جو جس بندے نے تقریر کرنی ہوتی ہے پہلے کہ یار یہ چیزیں میں نے بتانی, اور ایک ترتیب سے بتا رہا ہوتا ہے. اور جو پرچی بغیر ہوتے ہیں وہ کسی ترتیب سے بات نہیں کر رہے ہوتے, بے ترتیبیں بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کی باتوں میں, ان کی تھاٹس میں کوئی کوہرنس نہیں ہوتا, کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں. اسی طرح آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے. پری رائٹنگ سٹیج سے گزریں, آئیڈیاز کو اکٹھا کریں, سوچیں, دیکھ کے جب لکھنا ہے اسائنمنٹ ہے, یہ ٹاسک ہے, تو پھر دیکھ کے جب لکھنا ہے تو پھر اسی طرح سوچیں, ڈھونڈیں چیزوں کو, مٹیریل کو ڈھونڈیں, اپنے آئیڈیاز کو پھر آرگنائز کیں ایک ترتیب کے ساتھ, پھر لکھنا شروع کریں گے کہ کس طرح کمپوز کرنا ہے. اس کے بعد ری رائٹنگ ہے کہ مینس کہ سیکنڈ ڈرافٹ یا فائنل ڈرافٹ بنے گا. غلطیاں نکالیں, اپنی کلیئرٹی, کوہرنس دیکھیں, پنکچویشن کے مسئلے, گرامر کے مسئلے, اسپیلنگ کی مسٹیکس, ان کو باہر نکالیں. اس کے بعد اس کو سبمٹ کروائیں. رائٹنگ ایک پروسیس ہے جیسے میں نے بات کی, جس کے ذریعے آپ ورڈز, سمبلز, ورڈز اور پنکچویشنز اور اسپیسز کو استعمال کر کے آپ اپنے تھاٹس اور اپنے آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور اس پروسیس کے لیے کیا ہے, جب آپ کمیونیکیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ابرپٹلی مت کمیونیکیٹ کیجیے. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیلیور این ایکسٹیمپر اسپیچ, رادر یو آر گوئنگ ٹو رائٹ فار دا ایگزام. سو یو ہیو ٹو لک فار آل دیز تھنگز, یو ہیو ٹو لک فار the nitty-gritty of writing. So what you have to do, you have to pass from pre-writing stage, you have to go upstairs and pass stair by stair and go to the top at the final draft. So don't do it abruptly. سوچ کے کام کرنا ہے. I hope that you have enjoyed listening to this lecture. Now the task that is related to you is to write your selected question on Padlet, and I'll be
giving you an opportunity that you will be doing it within 24 hours. And if you have any question related to this task, I'll be welcoming you. You can ask me at any time. Assalamu alaikum wa rahmatullah.